لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وبعده قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. सादात इकराम, मौलाना इज़ाम और मेरे अजीज खुलफाए सिलसिला और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों और मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बड़ा करम, फजल और उसका एहसान है कि उसने हम गुनहगार, बदकार, सियाहकार बंदों को अल्लाह अपने हबीब इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा किया और इस उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा होने का शरफ़ अज़ीम अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद करम किया परवरदिगार ने हम आसी गुनहगार बंदों पर, इसने हमको अपने हबीब की उम्मत के साथ ही साथ अल्लाह ने हमें अपने महबूबीन का चाहने वाला भी बनाया, उनका गुलाम भी बनाया और उनसे उनके निस्बतों से वाबस्ता होकर ज़िंदगी गुजारने की भी अल्लाह ने हमारा को एक मौका और तौफीक अता फरमाया। सबसे पहले तो मैं इज़हार इस बात पर करता हूँ कि अभी जिस तरह आप सुने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सरज़मीन है बैजोर, यहाँ पर तो मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ। इस वजह से मुझे यहाँ पर आने का एक जज्बा, एक शौक़, एक ज़ौक़ था कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद को कई मशाइख़ पहचानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ भी था। उस बुनियाद पे मेरी जुस्तजू की ख्वाहिश थी कभी मैं वहाँ पर भी जाऊँ। अल्लाह ताला इस ख्वाहिश को भी पूरा फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का हम पर बड़ा करम। और इसके अलावा अल्लाह ताला हमको इस महफिल में जमा किया है। ये महफिल कोई आम महफिलों की तरह ये महफिल नहीं है, बल्कि अल्लाह हमको एक नूरानी और जन्नती महफिल में अल्लाह हमें जमा फरमाया है। अल्लाह ताला हमको एक जन्नती महफिल में जमा किया है। हम सब यहाँ पर जो आए हैं, हम ये ना समझे कभी कि इतना वक्त हो गया है, गर्मी है वगैरह वगैरह जो भी तकालीफ है, हम इस बात पे हमको इत्मीनान होना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझको एक जन्नत की महफिल में बैठने की तौफीक अता किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं सहाबा से, जब तुम लोगों का कभी जन्नत में से गुजर हो तो वहाँ के मेवे खा लो। सहाबा परेशान होकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये दुनिया में और जन्नत में से अगर हमारा गुजर हो तो कैसा हम जन्नत के मेवे खाए। अल्लाह के हबीब उनके इस तजस्सुस को देखकर वज़ाहत फरमाते और ये इरशाद फरमाते हैं, इल्म की महफिल जन्नत की महफिल, जन्नत का एक बाग है। इल्म की महफिल दर हकीकत जन्नत का एक बाग है। जब कभी तुम इल्म की महफिल में बैठो तो गोया कि तुम जन्नत के
پسندیدہ علماء ربانیین کی صحبتیں عطا فرمائی، ان کی عقیدت اور محبت اور ان کے نورانی کتاب کو سننے کے اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں پر موقع اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے ایسے اللہ کے محبوب بندوں کی صحبت بھی عطا کی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والی اپنے بندوں کے لیے اپنے اتمام کو اگر مکمل فرمایا ہدایت کے ذریعے تو قرآن مجید، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں قرآن بھی دیا ہے اور اولیاء کی صحبتیں بھی عطا فرمائی، اہل بیت کی صحبت بھی، ان کی محبت بھی اللہ ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا۔ اگر ہم یہ دو چیزوں کو اگر مضبوطی سے تھام کر اپنی زندگی کو گزاریں گے، خدا کی عزت کے عظمت اللہ بھی کبھی ہم کو گمراہ نہیں کرے گا بلکہ ہدایت پر گامزن فرما دے گا۔ اور ہماری آخری سانس بھی آئے گی، اگر ہماری آخری سانس بھی اس دنیا سے ختم ہوگی تو انشاءاللہ تب بھی اللہ ہم کو کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے گا۔ مگر شرط یہ ہے قرآن کے ساتھ اہل بیت علماء ربانیین اللہ کے محبوب بندوں کو بھی ہم تھامنے کی ہم کوشش کریں۔ آج ذرا ہم غور و فکر کریں تو ہم کو پتہ چلے گا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو اگر ہدایت ملتی ہے قرآن کی وجہ سے ملتی ہے، ضرور بلکہ قرآن سے ہم کو ہدایت ملنے والی ہے۔ ہر کسی کی محنت، ہر کسی کی کوشش ہے، یہ قرآن میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، قرآن سے ہدایت پائی جا سکتی ہے، قرآن ہدایت دینے والا ہے۔ قرآن ہدایت نہیں دیتا، اللہ ہدایت دیتا ہے قرآن کے ذریعے، اللہ ہدایت دیتا ہے قرآن کے ذریعے۔ اگر قرآن اگر ہدایت دیتی ہے تو پھر کیوں لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، کیوں لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے ہدایت کس کو دینا کس کو نہیں دینا، اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ اسی لیے کئی لوگ اس دنیا میں جو قرآن کو پڑھ کے بھی گمراہ ہے، اللہ تعالیٰ ویسے زمرے سے ہماری حفاظت فرمایا۔ اللہ ہم کو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھنے والوں میں، بسا کر چلنے والے لوگوں میں شامل فرمایا۔ ہم کون؟ ہم صحابہ اور محمد رسول اللہ کی اتباع کرنے والے۔ ہم کون؟ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے، محمد رسول اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے والے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں کوئی قرآن کو پڑھ لیا، قرآن کا ترجمہ کر لیا، انہیں پکا مسلمان، مومن، محسن، متقی، موحد سب کچھ ہوا ہے، الحمدللہ اللہ اس سے راضی بھی ہو گیا، اس کے زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ بزرگوں، کوئی قرآن کو پڑھنے سے، صرف کوئی قرآن کے ترجمے کو کرنے سے، معنی کرنے سے کوئی ہدایت پا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ قرآن سے کئی لوگوں کو ہدایت بھی ملی ہے اور یہی قرآن سے کئی لوگوں کو گمراہی بھی ملی۔ گمراہی بھی ملی، گمراہی کیسے ملی؟ ہم اس پر غور و فکر کریں تو ہم کو پتہ چلے گا۔ آج ہم ایک ایسے دور سے، ماحول سے گزر رہے ہیں، قرآن کو ہمارے ہاتھوں میں الحمدللہ، قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور آگے چلے جا رہے ہیں۔ بزرگوں، قرآن ہمارے ہاتھوں میں صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کیا ہے تو تدبر اور تفکر کرنے کے لیے عطا دیا ہے۔ اگر ہم قرآن پر اگر تدبر اور تفکر کریں گے، اللہ ضرور ہم کو ہدایت پر گامزن فرمائے گا، ضرور اللہ ہم کو ہدایت پر گامزن فرمائے گا۔ کیا معاملہ ہے آج دور حاضر کے مسلمانوں کا؟ اگر ہم جائزہ لیں ہم کو پتہ چلے گا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، رمضان جب آتا ہے ہر کسی کی عادت ہے یہ قرآن تو ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ بولیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرمایا۔ ہم قرآن کو تو پڑھتے ہیں، قرآن کو تو سنتے ہیں ہم، لیکن ذرا غور و فکر فرمائیے عزیز دوستو، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن ایک پوری سنتے ہیں، اور حیدرآباد میں تو معاملہ ہے ایک شبینہ ایک ہی رات میں پوری قرآن ختم۔ لیکن افسوس کی بات، قرآن تو پوری سن رہا ہے لیکن کتنے آیتوں پر تدبر اور تفکر کر رہا ہے؟ اللہ صرف
صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ قرآن میں تدبر اور تفکر کرنے کے لیے اللہ اپنے کتاب کو بھیجا، اپنے کلام کو بھیجا۔ آج وہ تدبر اور تفکر نہ کرنے کی وجہ سے بزرگوں ہم کو حق اور باطل کا فرق نہیں، بزرگوں آج وہ قرآن پر تدبر اور تفکر نہ کرنے کی وجہ سے آج صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ہم کو یہ تک پتا نہیں۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں کیسی زندگی؟ یہ زندگی نہ اللہ کو مطلوب نہ محمد رسول اللہ کو مطلوب۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے اس زندگی کے بارے میں؟ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ ارے ایسی زندگی ہے حیوان تو کیا، حیوانات سے بھی بدتر والی زندگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے، اللہ خود اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے۔ ارے کیسی زندگی تم لوگ گزار رہے ہیں؟ حیوان تو بھی اچھی زندگی گزارتے ہیں، تم حیوانوں سے بھی بدتر والی زندگی گزار رہے ہیں۔ بزرگوں انسان کی زندگی کب ہم گزارنے والے بنیں گے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے میں تم کا نازل کیا، میرے حبیب پر جو کلام نازل کیا وہ کلام میں تم تدبر اور تفکر کرنا۔ میرے والد ارشاد فرماتے، میرے شیخ ارشاد فرماتے یہاں اللہ تعالیٰ کو اگر قرآن نازل کرنا تھا تو پہاڑوں پہ بھی نازل کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے ہم قرآن پہاڑوں پہ نازل نہیں کیے۔ کیوں نازل نہیں کیے؟ کیونکہ قرآن پہاڑ نہیں سنبھال سکتا ہے، قرآن نہیں سنبھال سکتا ہے اور پہاڑ۔ اگر اللہ کو قرآن صرف نازل کرنا تھا، کلام کو صرف نازل کرنا تھا اور کوئی مخلوقات پہ بھی نازل ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کسی کو نہیں چنا، بلکہ اگر اللہ کسی کو چنا تو اپنے حبیب کو چنا، محمد رسول اللہ کے سینے کو چنا ہے، منتخب کیا ہے، کیونکہ یہ کلام معمولی کلام نہیں ہے بلکہ کلام کا معاملہ ہے کہ یہ کلام کے ذریعے کریم تک پہنچ سکتے ہیں، یہ بندہ کلام کے ذریعے کریم تک پہنچ سکتا ہے۔ بزرگوں صرف یہ قرآن پڑھنے والا صرف قرآن تک محدود نہیں رہتا بلکہ قرآن کو پڑھنے والا خالق قرآن تک پہنچ سکتا ہے۔ بزرگوں آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم قرآن پڑھ کے بھی ہم اللہ سے دور، ہم قرآن کو پڑھ کے اللہ کے کلام کو پڑھنے کے بعد بھی بندہ اللہ سے دوری اختیار کرا ہوا ہے۔ بزرگوں اللہ کو بعید سمجھتا ہے۔ ارے کلام وہ چیز ہے، قرآن وہ چیز ہے، پوری قرآن پڑھنے کے بعد اللہ کا حکم نہیں، بندے مومن کا معاملہ ہوتا ہے جب وہ ایک آیت کو سنتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ سے قربت اور بڑھتی ہے، اللہ سے محبت اور بڑھتی ہے، اللہ کی محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ آج دیکھو ہماری زندگیوں کا معاملہ، قرآن کا ہمارا کیا عالم بن گیا ہے، اللہ جو کلام نازل کیا ہے کیا کیفیت ہے۔ میرے شیخ ارشاد فرماتے یہاں آج کل قرآن کا اتنی اہمیت ہو گئی ہے لوگوں کے سامنے، گھر میں برکت آنا ہے تو قرآن کو تابدان میں اٹھا کے رکھو۔ قرآن کا کام کیا ہے؟ گھر میں برکت۔ کیا کام ہے قرآن کا؟ بولیے برکت ہے یا نہیں ہے؟ کہاں ہے برکت؟ تابدان میں اٹھا کے رکھو تو گھر میں برکت آ جائے۔ قرآن کا دوسرا کیا کام ہے؟ قرآن بندہ اسی وقت مسلمان اسی وقت ہاتھ میں اٹھا کے پڑھتا ہے جب کوئی ہمارے گھر سے مر گیا، سارے ثواب کے واسطے یاسین اٹھا کے پڑھ لیا، الحمدللہ میرا ہاتھ ادا ہو گیا۔ بزرگوں تیسری وقت ہمارے دکان کے کاؤنٹر میں صبح ایک عالم صاحب کو ایک حافظ صاحب کو منتخب کر دیتے، ان کا کام یہ ہے صبح آنا، کاؤنٹر کھولنا، قرآن ایک بارہ پڑھنا، ٹوکنا اور چلے جانا۔ کیوں؟ میرے کاؤنٹر میں برکت ہو جائے۔ بزرگوں اللہ ہم پر بڑا کرم کیا ہے، تو قرآن پر تدبر اور تفکر کرتے ہیں۔ اللہ ایسے علماء ربانیین سے ہم کو جوڑا، ان سے نسبتیں عطا فرمائی، ان سے نسبتیں عطا فرمائی ہے۔ قرآن کو ایک دن ایک رات میں 24 گھنٹے میں ختم کرنے سے اچھا ایک آیت پر ہم تدبر اور تفکر کرو، ایک آیت پر ہم تدبر اور تفکر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھا، اے علی بتلائیے کون ہے حضرت علی؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر ہوں تو علی
قرآن ختم کرنا اچھا تو ہے، اجر تو ملے گا، لیکن علی کی نظر میں سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ ایک رات میں ایک قرآن ختم کرنے سے اچھا علی یہ سمجھتا ہے ایک رات ساری رات بیٹھ کر ایک آیت پر تدبر کرو، ایک آیت پر میں تدبر اور تفکر کرو، علی اس کو بہتر سمجھتا ہے، علی ایک قرآن ختم کرنے سے اچھا اس کو سمجھتا ہے۔ وہ علی مرتضیٰ کا کمال تھا، ایک رات میں ایک آیت پر تدبر کرتے تھے۔ ہم جیسے مسلمان زندگی میں ایک آیت پر اگر تدبر کر لیں گے خدا کے مطلب وہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ بڑے بڑے آیتوں کو مت تلاش کرو، چھوٹی سی آیت کو تلاش کرو۔ اگر ہم چھوٹی سی آیت پر بھی اگر ہم تدبر اور تفکر کریں گے اللہ اس کے ذریعے ہم سے راضی ہو جائے۔ اس محنت کی خاطر محمد رسول اللہ کے صدقے میں اللہ ہم پر رحم فرمائے گا، فضل فرمائے گا۔ کیا ہے آیت؟ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ تدبر کرو، تفکر کرو۔ اگر ہم تدبر اور تفکر نہیں کرتے، اللہ کو ہمارا پڑھنا پسند نہیں، اللہ کو ہمارا پڑھنا پسند نہیں، اجر تو دے دے گا پڑھنے کے بدلے، لیکن اللہ اس وقت خوش ہوگا بندے سے جب بندہ تدبر اور تفکر کرے قرآن پر۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ کیا ہوا تمہارے دلوں کو؟ کیا تمہارے دلوں پر کیا تالے پڑ گئے ہیں؟ کیوں تم لوگ تدبر اور تفکر نہیں کرتے؟ اللہ ایک تعجب سے بندے سے دریافت کر رہا ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہم پر رحم فرمائے۔ ہم کوشش کریں ایک آیت پر ہم تدبر اور تفکر کریں، ہم ایک آیت پر غور و فکر اور نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ بڑی آیت ہے، چھوٹی آیت ہے؟ بولیے سنے نہیں آ رہا؟ ہم سنے ہوں گے نا زندگی میں کبھی، تو یاد نہیں ہو الگ بات ہے، لیکن تراویح میں کسی اور بہانے سے تو ہم سنے ہوں گے نا، کئی مرتبہ زندگی میں ہم سنے ہوں گے۔ کئی مرتبہ ہم زندگی میں سنے ہوں گے، لیکن ہم تدبر اور تفکر نہیں کرتے۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ چھوٹی سی آیت ہے، ہم ذرا غور و فکر کرنے کی کوشش کرنا، تدبر اور تفکر کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ہے یا نہیں ہے؟ اب ذرا یہ سنتے ہی ہر کسی کے اندر ایک ڈاؤٹ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہے، مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہے، منافقوں سے مخاطب نہیں ہے، مشرکین سے مخاطب نہیں ہے، یہود اور نصارہ سے مخاطب نہیں ہے، یا کوئی عام مسلمان سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ اللہ مخاطب ہے تو کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ تم اللہ پر اس کے رسول۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کپڑے پہنے ہوئے، ایک مثال، کپڑے پہنے ہوئے، کپڑے پہنے یا نہیں پہنے؟ الحمدللہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کیا لگے پھر کپڑے پہن، کپڑے پہن۔ بولنے والا سننے والا بولے گا حضرت کی رات میں نیند نہیں ہوگی، رات میں نیند نہیں ہوگی۔ میں تو الحمدللہ کپڑے پہنا ہوا ہوں، حضرت بول رہا پھر کپڑے پہن۔ یہ کیا ہے؟ یہ آیت بھی ویسی ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے ایمان والے پھر ایمان لا اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ صرف پڑھنے کے لیے قرآن نہیں آیا، یہ سننے کے لیے قرآن نہیں آیا ہے۔ اگر پڑھنا سننا صرف معنی ترجمہ اگر کرنا رہتا، ہمارے سے اچھا ترجمہ کفار کیے ہیں یا قرآن مجید کا کیے یا نہیں کیے؟ ہمارے ہندوستان میں کئی لوگ کیے کافر، اس کی وجہ سے وہ جنتی نہیں ہے، وہ معنی کرنے کے بعد بھی کافر وہ جہنمی ہے، ابد الآباد تک وہ جہنمی ہے، کبھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں، ایمان اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہو کے اللہ ارشاد، ایمان لا پھر اللہ پر اس کے رسول پر۔
کیا ہے یہ؟ آپ ایس ایس سی کا ایگزام لکھے ہوئے ہیں، لکھے یا نہیں لکھے بچے؟ الحمدللہ میں یہ کہہ رہا ہوں آج کے جو ایس ایس سی کا ایگزام لکھے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر ایس ایس سی کا ایگزام لکھے۔ آپ کو کیا بولیں گے بات کو؟ مانتے یا نہیں مانتے؟ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ نہیں مانتے، کیوں نہیں مانیں گے؟ میں آلریڈی لکھ چکا ہوں، پھر لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیا بات ہے یہ؟ اللہ بھی اسی انداز میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والے ایمان لا بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو مطلب کیا ہوا یہاں پر؟ اللہ بیان کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ اے حبیب آپ بول دیجئے جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں میں مومن ہوں، وہ میری نظر میں مومن نہیں ہے۔ اے حبیب جو کہتے ہیں میں مومن ہوں، وہ آپ کی بھی نظر میں مومن نہیں۔ ان کو کہہ دیجئے آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ، وہ ایمان لاؤ جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ ایمان لاؤ جو محمد رسول اللہ کو مطلوب ہے۔ ایک آیت میں دو بار جب ایمان کا ایک ہی چیز کا ذکر ہو رہا ہے تو کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ پہلے والی چیز اللہ کو مطلوب ہے، ایمان پہلے سے ہے تمہارے پاس، لیکن وہ ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے، حقیقی ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ یہ ایمان آئے گا کیسا؟ آتا کیسا؟ اسلام تو وراثت میں ملے گا الحمدللہ۔ دادا مسلمان تو آٹومیٹک بابا بھی مسلمان ہو جاتے، بابا مسلمان ہے تو آٹومیٹک ہم بھی مسلمان۔ پیدا ہوئے ماں کے رحم سے باہر نکلتے ہم کون؟ ہم کون؟ اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کافر کے پیٹ سے نکلنے والا بھی مسلمان ہی رہتا، کافر کے پیٹ سے نکلنے والا بھی مسلمان ہی رہتا۔ صرف ہم مسلمان نہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا جو حقیقی فطرت ہے اس پہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ بڑے ہو کے انہیں کافر بھی بن سکتا، مشرک بھی بن سکتا، منافق بھی بن سکتا، یہودی بھی بن سکتا، نصرانی بھی بن سکتا، لیکن الحمدللہ اللہ ہم کو مسلمان بنایا، اللہ ہم کو محمد رسول اللہ کا غلام بنایا، اللہ ہم کو غوث و خواجہ کا غلام بنایا۔ الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے۔ ادھر کو ہر انسان وراثت میں اسلام تو مل سکتا ہے، لیکن ایمان وراثت میں ملنے والی کوئی دولت نہیں ہے۔ ایمان اگر ملتی ہے تو محنت اور کوشش سے ملتا ہے، اس کے علاوہ ایمان ہم کو نہیں ملنے والا ہے۔ وہ الگ بات ہے جس پر اللہ فضل فرمایا ہے، جس پر اللہ فضل فرما دے اس کو ماں پیٹ بھی اللہ وہی بنا سکتا ہے، لیکن ہر کسی کو ایمان اگر ملتا ہے کوشش اور محنت سے ملتا ہے۔ کیا چیز حاصل کرنے سے کوئی ایمان ہمارے ہاتھ کو لگے گا؟ ہم زبان سے بول لینے سے میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں چاہنے والا ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، بولنے سے ایمان کو کوئی تعلق نہیں۔ ضرور ایمان کا تعلق ہماری زبان سے نہیں، بلکہ ایمان کا تعلق ہمارے قلب سے۔ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ بولیے، ہمارے قلب سے۔ اسلام کا تعلق ہماری زبان سے، ایمان کا تعلق کس سے؟ ہمارے قلب سے۔ لوگوں اسلام زبان ہماری مومن ہو گئی تو چلنے والا نہیں ہے، دل بھی مومن ہونا چاہیے، قلب بھی مومن ہونا۔ جب قلب مومن ہوتا ہے تو وہ قلب اللہ کا عرش بنتا ہے، اس وقت تک وہ اللہ کا عرش نہیں بنتا۔ جب قلب اللہ کا عرش بنے گا تو اس وقت بندہ کامل مومن بن جاتا ہے۔ جب وہ مومن کب بنے گا؟ بولنے سے نہیں ہوتا، بلکہ ایمان آتا ہے علم سے اور صحبت سے ایمان آتا ہے۔ اس سے آتا ہے علم، بولیے، علم سے اور صحبت سے ایمان آتا ہے۔ وہ علم کون سا علم؟ کون سا علم جس سے ایمان ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے؟ وہ علم نہیں جو ہم کو کتابوں کی حد تک محدود ہے، وہ علم چاہیے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتے آ رہا ہے۔ وہ علم بھی چاہیے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتے محمد رسول اللہ کے ذریعے اللہ ہم کو دے رہا ہے۔ وہ علم چاہیے جو علی المرتضیٰ کے ذریعے اللہ ہم کو دے رہا ہے۔ وہ علم چاہیے جو غوث اعظم کے توسط سے اللہ ہم کو دے رہا ہے۔ وہ علم چاہیے غریب النواز کے توسط سے جو اللہ ہم کو دے
کی ادا ہے، وہ علم کی ضرورت ہے جو اولیاء کے طفیل میں اللہ ہم کو دیتا ہے، وہ علم کی ضرورت ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے سے جو سیکھتا ہے، وہ علم کی ضرورت ہے۔ ورنہ کتابیں پڑھنے والے تو بہت ہے، کتابیں پڑھنے والے تو بہت ہے، عالم بھی بن گئے ہیں، لیکن اللہ وہ علم کو پسند نہیں کرتا، علم کو وہ پسند نہیں کرتا جب تک کہ یہ علم نہ سیکھے، جب تک کہ یہ علم اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر نہ سیکھے۔ اگر وہ علم اگر کافی ہوتا تو بولیے اللہ عالم جہنم کی ابتدا عالم سے کیوں کرتا؟ بولیے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ علم اگر کافی ہوتا تو عالم جہنم کی ابتدا عالم سے کیوں ہوتی؟ ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ محمد رسول اللہ بول رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حضرت عالم کو بھی جہنم میں ڈال دے رہے ہیں، ایسا نہیں، میں کوئی نہیں ہوتا جہنم میں جنت میں ڈالنے والا، وہ الگ مرشداں ہیں جو جنت میں جہنم میں اپنے لوگوں کو جو دور ہوتے ہیں اس کو جہنم میں ڈال دیتے، جو اپنے سے قریب ہوتا ہے اس کو جنت میں بلا لیتے۔ ہم ایسے نہیں ہیں، الحمدللہ ہم غوث اعظم کے غلام، ہم غریب نواز کے غلام ہیں۔ ہم وہ اللہ والوں سے نسبت رکھتے ہیں جو اللہ کے فضل کے متلاشی رہتے ہیں، جو اللہ کے فضل کے متلاشی رہتے ہیں، جو محمد رسول اللہ کے حقیقی غلام ہیں۔ اللہ کو کیا پسند؟ اللہ کو کیا پسند؟ حقیقی ایمان اللہ کو پسند۔ وہ ایمان آتا کیسے؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ ایمان آتا ہے۔ دیکھو اگر وہ ایمان کی اگر ضرورت نہیں رہتی تو بولیے آپ ہم کس کی تقریر کرتے ہیں؟ تقریر کس کی کرتے؟ معلوم ہے یا نہیں؟ کس کی تقریر کرتے ہیں ہم حنفی ہے، شافعی ہے، کون ہے؟ الحمدللہ ہم حنفی ہے۔ کون حنفی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ الحمدللہ پورے کے پورے حنفی ہے۔ میں ادھر جدھر جاتا ہوں ادھر شافعیوں کو رہتے ہیں، الحمدللہ یہاں پر پورے حنفیاں۔ ہم کس کی تقریر کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ امام ہے یا نہیں ہے؟ امام ہے یا نہیں ہے؟ کتنا علم آپ کا علم کے قریب بھی آج کا مفتی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آج کا دور حاضر کا مفتی، مفقی، محدث، بزرگوں ایک بڑا سید عالم بھی آپ کے قدموں کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ علم کا مقام اتنا علم رکھ کر بھی آپ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ ایک فقیر کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، فقیر اللہ کی صحبت اختیار کر رہے ہیں۔ عالموں نے، غلاموں نے، آپ کے چاہنے والوں نے، شاگردوں نے پوچھا اے امام یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا علم آپ کے پاس ہے، الحمدللہ علم کا سمندر رکھتے ہیں، پھر کیوں آپ ان کی صحبت اختیار کر رہے ہیں فقیر کی؟ وہ فقیر کون؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اہل بیت کے سلطانوں میں سے سلطان۔ بزرگوں آپ کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ علم تو ہے اپنی جگہ، لیکن مجھے معلوم ہے یہ علم کے ذریعے کبھی میں اللہ کا خود حاصل نہیں کر سکتا۔ بزرگوں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال اگر نعمان کو جعفر صادق کی صحبت نہ ملتی، یعنی امام ابو حنیفہ کو اگر جعفر صادق کی 2 سال کی اگر وہ صحبت نہ ملتی تو یہ ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا تھا، ہلاک ہو گیا تھا۔ کتنا علم ہے بولیے، ہے یا نہیں ہے علم؟ وہ صحبت میں جو علم حاصل ہوتا ہے ایمان والوں کی، اللہ کا کرم ہے وہ علم اللہ گنہگاروں کا عطا کر رہا ہے۔ وہ علم کیا علم دیتے ہیں یہ لوگ؟ کوئی اور اپنا بنا ہوا علم نہیں، بلکہ اللہ ہم کو علم بیان کیا ہے جو حال اور کیفیت جو شغل، جو کیفیت، جو انوار، جو تجلیات اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر نازل کیا ہے، وہ علم تو اللہ والے ہمیں دیتے ہیں۔ وہ علم کا نام کیا ہے؟ اللہ خود بیان فرما رہا ہے، کوئی اور علم نہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کون سا علم ہے وہ علم؟ بولیے لا الہ الا اللہ کا علم۔ کیا علم ہے یہ؟
کیا علم ہے؟ یہ علم ہر نبی پر اللہ تعالیٰ ہر نبی کو عطا کیا. یہ کلمہ ہر نبی کو اللہ عطا کیا، ہر نبی کو عطا کیا. 1,00,000 سے زائد انبیاء آئے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. الوہیت کا کلمہ تو ایک ہی ہے، رسالت کا کلمہ بدلتا گیا بدلتا گیا بدلتا گیا. آدم علیہ السلام جب آئے، اللہ نے آپ کو جب مبعوث کیا لا الہ الا اللہ، کیا ہوا؟ آدم صفی اللہ. ابراہیم علیہ السلام آئے، کیا ہوا؟ کون سا کلمہ؟ کوئی اور الگ اسپیشل کلمہ نہیں، لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ. پھر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ بھیجا، مبعوث کیا، کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ. اسماعیل ذبیح اللہ. ہر نبی آتے گئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن کسی نبی کو نے نہیں بولا پروردگار یہ لا الہ الا اللہ کا ہے. آدم پورا تعلیم دے دی. کسی نبی کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے نہیں بولا، بیان نہیں فرمایا اے ابراہیم تم یہ کلمے کے تعلیم کو مکمل کیے، اے اسماعیل تم نے کلمے کے تعلیم کو مکمل کیے، اے یوسف تم نے مکمل کیا، اے عیسیٰ تم مکمل کیے. کسی کو نہیں، بلکہ اپنے حبیب کی باری آئی تو یہ ارشاد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے حبیب تم وہ کام کیے، تم وہ علم پیش کیے ہیں جو انبیاء مکمل نہیں کر سکے وہ علم کو تم نے مکمل فرمایا، تمہارے ذریعے ہم مکمل کر دیے اور ہم تمہارے دین اسلام سے راضی بھی ہو گئے. ہے یا نہیں؟ لیکن افسوس کی بات، جس نبی پر اللہ اپنے کامل دین کو بیان کیا وہی نبی کے امتی کامل دیندار نہیں بن سک رہے ہیں. افسوس. اللہ تعالیٰ ہم سبوں پر رحم فرمائے، ہم سبوں پر رحم فرمائے. ہم مومن نہیں، محسن نہیں، متقی نہیں، موحد نہیں. میرے شیخ ارشاد فرماتے ہیں تم کامل مسلمان کو بھی بن جاؤ، صحیح مسلمان کو بھی بن جاؤ. اگر صحیح مسلمان بن جائیں گے اللہ اسی کے بدلے میں ایمان بھی عطا کرے گا، احسان بھی عطا کرے گا، تقویٰ بھی عطا کرے گا، توحید کی اعلیٰ نعمت و دولت بھی اللہ ہم گنہگاروں کو عطا فرمائے. ہم صحیح مسلمان بھی نہیں ہیں، ہم کلمہ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کیا ہے کلمہ؟ کیا ہے کلمہ؟ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کیا بیان کر جانو. ابھی ہم سنیں فاضل مکرمین سے، جانو تم لا الہ الا اللہ کو. اللہ جاننے کا حکم دے رہا، ہم ہماری پڑھ کے گزر جا رہے ہیں. گزر رہے ہیں نہیں گزر رہے ہیں؟ اللہ جاننے کا حکم دے رہا ہے اور ہم صرف پڑھ کے گزر جا رہے ہیں. اللہ کو زندگی میں ایک مرتبہ بندے سے کلمہ پڑھوانا ہے، وہ ایک ہی مرتبہ کلمہ پڑھنا فرض ہے اور زندگی بھر کلمے کو جانتے رہنا ہم پر فرض ہے. زندگی بھر کلمے کو جانتے رہنا فرض. شریعت کے حساب سے ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ مسلمان اگر کلمہ پڑھ لیا تو حق ادا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ حق ادا ہو گیا. کلمہ پڑھ لیا ختم. لیکن ایسا جاننے میں نہیں ہے، آخری سانس تک بھی بندہ جانتے رہنا، یہ اللہ کا منشا ہے. اللہ کیا ارشاد ہے؟ جانو فاعلم، جانو تم لا الہ الا اللہ کو. اللہ یہ آیت میں ذرا غور کرے، اللہ یہ ارشاد نہیں فرما رہا ہے اے میرے بندے تو یہ کلمے کو جان بھی سکتا، جانا تو اچھا ہے، نہیں جانا تو کوئی بات نہیں، خالی کلمہ پڑھ لے. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کیا ارشاد ہمارا علماء ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو علماء کی سنگت میں بٹھایا. ہم جیسے جاہلوں کو اللہ علماء کی صحبت بھی عطا کیا نہیں کیا. اللہ کا شکر ادا کرو. بزرگوں ہمارے سے کچھ غلطی ہو گئی تو الحمدللہ یہ علماء کو اللہ ہمارے اوپر بھی رکھا ہماری اصلاح کرنے کے واسطے، ہماری اصلاح کرنے کے واسطے. اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عمروں کو اور طویل فرمائے. بزرگوں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فاعلم، جانو کہ کیا ہے، کون سا سیرہ ہے؟
نیند میں سے اٹھ تو کیا کرنا ہم؟ بولیے اٹھنا ہے سو جانا بلینکٹ اوڑھ کے؟ کام پوچھا کیا کرنا ہم؟ جانا ہے یا رک جانا؟ شادی بند کر کیا کریں گے ہم؟ بولیے جس کو محبت ہے بابا کے حکم پہ رک جاتا ہے، جس کو محبت نہیں ہے بابا سے یہ کیا ہے نکل گیا ہوں وہ اپنی اپنی بات ہے. لیکن بابا کا اگر باپ کا اگر حکم نہ مانا کیا ہوگا؟ باپ کی نافرمانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بولیے اس کے ادب کو بشر ڈالے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نافرمانی ہے یا نہیں ہے باپ کی؟ ماں کا کوئی حکم کا اگر ہم رد کرے تو ماں کے حکم کی نافرمانی ہے یا نہیں ہے؟ ماں کی نافرمانی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو ماں کیا ایک محبت کرنے والی اور پروردگار 70 ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والی. ماں جب برداشت نہیں کرتی، باپ جب برداشت نہیں کرتا، بیٹا جب خلاف ورزی کرتا ہے پھر اللہ کیسا برداشت کرے گا؟ کیسا برداشت کرے گا؟ اللہ کیا چاہ رہا ہے بندے کلیمے کو جان کے تو دیکھ کلیمے کو، کلیمے میں ہے کیا؟ کلیمے میں ہے کیا؟ جب تو جان لے گا میں وہ نعمتیں بھی عطا کروں گا جو کبھی تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی. اللہ وہ نعمتیں بھی ہم کو عطا کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو کیا چاہیے؟ کلمہ جاننا ضروری ہے، ہمارے اوپر جاننا فرض ہے. جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ کہتا ہے، حکم لگا کے کہتا ہے، علماء ارشاد فرماتے ہو فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کے برابر ہو جاتا ہے. نہیں جانے تو پھر الگ مصیبت. جاننا ضروری ہے ہمارے لیے. اگر بندہ جان لے ہوگا کیا، اگر نہیں جانے ہوگا کیا؟ یہ دو کی صورتیں ذرا اور کرنا یا نہیں کرنا. اب کوئی بندہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، وہ اپنی زندگی میں مست ہو گیا، اپنے بنائے ہوئے طریقے پر چلنا شروع کر دیا، اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، صرف نماز اور روزے کو، زکوٰۃ اور حج کو صرف دین سمجھ کے وہ آگے بڑھنے لگا، اپنے منمانی زندگی بسر کرنے لگا اور وہ سمجھ رہا ہے میں کلمہ پڑھ لیا ہوں تو کیا ہے اس کے لیے؟ کیا ہے؟ پکا ہے جنت؟ پکی ہے جنت؟ بولیے عالم کے واسطے جنت پکی ہے تو ہمارے واسطے کہاں سے پکی ہوتی ہے؟ عالم کے واسطے پکی نہیں ہونے، علم جان کے پکی نہیں کر دیا، ہمارے واسطے کہاں سے پکی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تو جان لے تیرے واسطے جنت پکی ہے. تو جس کے اوپر اشارہ کرے گا صرف تیری نہیں، تو جس کے اوپر اشارہ کرے گا اس کو بھی جنت کا مستحق بنا دے. یہ کلمے کو جاننے کا کمال ہے. جو کلمے کو پڑھا صرف پڑھنے کے حد تک محدود رکھا اور میں سمجھ رہا ہے کہ میں کلمے کے مقصد کو پورا کر لیا ہوں. ایک بات کان کھول کے یاد رکھیے، یہ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھیے، جو یہ سمجھ رہا ہے میں کلمہ پڑھ لیا اور کلمے کے حق کو ادا کر لیا ہوں، ایک بات کان کھول کر سنیے، وہ اپنی بھی مغفرت پکی کروا نہیں سکتا، وہ خود کی بھی مغفرت پکی نہیں کروا سکتا. لیکن ایک بات میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کے حول و قوت سے جو اللہ نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے، ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، جو کلمے کو جانا خود کی مغفرت کیا جس کی چاہے اس کی مغفرت کروا سکتا، جس کی چاہے اس کی مغفرت کروا سکتا. اللہ کیا ارشاد فرما ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو تم لا الہ الا اللہ کو. بول دیے ہو گیا. اور اس کے بعد دوسرا چیپٹر اللہ شروع کر رہا ہے، فَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. تم جان لے کے کلمے کو ہوگا کیا؟ تمہاری بھی مغفرت، تم جس کی چاہے مومنوں کی مومنات کی، اللہ سب کی مغفرت کر دے گا. کرے گا یا نہیں کرے گا؟ دیکھو اولیاء کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہا ہے. کل بروز میں
70,000 لوگوں کو ایک ایک بڑی جنت میں لے جائیں گے. تعداد بتائے نہ بتائے؟ غوث پاک کتنے لوگوں کو لے جائیں گے؟ کتنے لوگوں کو لے جائیں گے؟ یہ حدیث کے تعداد کے حساب سے پوچھ رہا ہوں. کتنے لوگوں کو لے جائیں گے؟ 70,000. غریب نواز کتنے لوگوں کو لے جائیں گے؟ 70,000. دائیسور کے جو خطب ہے یہ کتنے لوگوں کو لے جائیں گے؟ حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فیضان سے مالا مال کرے. آپ کتنے لوگوں کو 70,000 لے جائیں گے نہیں لے جائیں گے؟ تعداد ہے اور یہ آیت میں تعداد کو بھی ہٹا دیا تھا. ادھر حدیث میں تعداد رکھا 70,000 اور یہ آیت میں تعداد کو بھی ہٹا دیا تھا. کیوں؟ میرا بندہ مجھ کو جان لیا, میرے عرفان کو جانا, میرا قرب حاصل کیا, میرا وصل حاصل کیا, جو میں میرے حبیب پر مکمل کیا وہ بھی حاصل کر لیا. 70,000 کیا ہو گیا؟ 70 لاکھ کی بھی بولے تو میں مغفرت کر دیتا ہوں. 70 لاکھ کی بھی بولے تو میں مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں. کیوں ہوں؟ کیونکہ جانا ہے کلمے کو, جانا ہے کلمے کو. کتنے مومنوں کی مومنات کی مغفرت کروائے گا نہیں ملی تو ہمارے کو اللہ لاکھ اعلان مومنوں کی مومنات کی اللہ مغفرت کا مستحق بنائے گا. میری یہ گزارش ہے, کچھ نہیں تو نہیں, کلمے کو جانو جانو جانو. اگر جان لیں گے جدھر جدھر اشارہ کرے گا اللہ سب کو مغفرت کا مستحق اللہ تمہارے کو بنائے گا, تمہارے کو اللہ بنائے گا. کیا جاننا ہے, کیا جاننا ہے؟ ہم کیا جان رہے ہیں؟ صرف کلمے کو پڑھنے کی حد تک محدود ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ہمارا اسٹائل بن گیا, وضو کرے لا الہ الا اللہ, کلی کرے لا الہ الا اللہ, اٹھے لا الہ الا اللہ, بیٹھے لا الہ الا اللہ. ہے یا نہیں؟ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے کلمہ؟ الحمدللہ پڑھنے والا تو اللہ ہم کو بنایا. لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ جان لو گے, جان لو گے. دیکھو آپ کھانے کو یاد کر رہے ہیں, کھانا کتنا ٹائم ہو رہا؟ 10:40 ہو رہے ہیں نہیں؟ الحمدللہ. آپ کھانا بولتے ہی پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے نہیں, جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ کھانا بولتے خوشبو بھی شروع ہو گیا. الحمدللہ خوشبو آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میرے کو تو محسوس ہو رہا ہے. اللہ سب کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوشبو آئی, کھانا سنے, کھانے تک پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا, دماغ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا. باپ کا نام سنے, باپ تک دماغ جا رہا ہے نہیں جا رہا. ماں کا نام سنے, ماں تک پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا. دل ہمارا دماغ پہنچ رہا ہے نہیں. ہم بھری محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کارنامہ کر کے آ کے بول دیا, ذرا باپ دیکھ لیا, میں اندر گھس رہا. کیا کیفیت رہتی ہماری, کیا کیفیت رہتی؟ بے چینی آ رہی, کہاں میرا باپ میرے کو تنگ بھی کرتا ہے. جس کا بھی ہم نام سن رہے ہیں پہنچ رہے ہیں. لیکن افسوس 70 ماں باپ سے زیادہ محبت رکھنے والا پروردگار, جب بندہ اس کا نام سن رہا ہے اللہ, کیا کیفیت ہے ہمارے اندر, کیا کیفیت ہے ہمارے اندر. نہ ہم جان رہے ہیں نہ پہچان رہے ہیں. ارے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, مسجدوں کے میناروں سے اللہ کا اسم مبارک کا گونج ہو رہا ہے, شور ہو رہا ہے, اللہ اکبر, اللہ اللہ اللہ. لیکن افسوس مسلمان وہی گناہ میں مصروف ہے. اللہ کا نام سن رہا ہے, گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں. اللہ کا نام سن رہا ہے, اگر کوئی مسلمان غیبت میں ہے تو غیبت کو بند بھی نہیں کر رہا ہے. اگر اللہ کا نام سن رہا ہے, اگر کوئی چوری میں ملوث ہے تو چوری سے باز بھی نہیں آ رہا ہے. اللہ رحم فرمائے. یہ دور آ گیا ہے, یہ دور آ گیا ہے. ارے جب ہم اللہ کا نام سنیں تو اللہ تک پہنچنے والے بنو, اللہ کو جاننے والے بنو, اللہ کا پتہ حاصل کرو. اللہ کون, اللہ کیا کر رہا ہے, اللہ کیسا ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمارے ساتھ رہ کر کیا کر رہا ہے. یہ جاننے کی کوشش کرو. اللہ یہی تو جاننے کے لیے محمد رسول اللہ کو دنیا میں محفوظ فرمائے, یہی تو بتلانے کے لیے اللہ اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا, یہی تو بتلانے کے لیے 1 لاکھ سے زائد انبیاء کو دنیا میں اللہ بھیج رہا ہے. صرف یہی بدلاؤ, میرے بندوں کو میرا پتا دو, میرے بندوں کو میرا پتا دو, میرے بندوں کو میرا خرید کرو. اسی
ایک بندہ کو انبیاء نے دنیا میں بھیجا ہے نہیں. انبیاء کیوں آئے؟ بولیے. تجارت کرنے کے لیے. کس کے لیے آئے؟ تجارت کے لیے آئے, کاروبار کے لیے آئے, عیش و آرام کے لیے آئے, بادشاہ بننے کے لیے آئے, حکمرانی کرنے کے لیے آئے. کس کے لیے آئے؟ صرف اللہ سے ٹوٹے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے. اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے. جو اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے اس کو اللہ کا فرمانبردار بنانے کے لیے آئے. دیکھو یہی آئے نا. دیکھو اور وہ انبیاء میں سب سے اعلیٰ مقام کے نبی محمد رسول اللہ. اللہ ان کا غلام ہم کو بنایا. وہ رسول اللہ کا غلام ہم کو اللہ نے بنایا ہے. ہم کتنا اللہ کو راضی نہیں کرنا, ہم جتنا اللہ کو نہیں جاننا. وہ کلمے کو بدلا ہے محمد رسول اللہ. جب کلمے کا علم درس جب صحابہ کو دیے, جب صحابہ علم حاصل کیے, درس حاصل کیے, زندگیوں میں کیا تبدیلی ہے ان کی؟ تبدیلی ہے یا نہیں ہے؟ ایسی تبدیلی. وہ فقیر تھے, وہ بھکاری تھے, وہ کسی کے غلام زندگی گزار رہے تھے, یا وہ کسی کے تحت میں رہ کر زندگی گزار رہے تھے. جب علم حاصل ہوا تو سب سے اعلیٰ مقام اللہ ان کو عطا کیا. سب سے اعلیٰ مقام اللہ ان کو عطا کیا. نہ ان کو کھانے کی فکر, نہ پینے کی فکر, نہ اولاد کی فکر, نہ کسی اور کی فکر, نہ دنیا کی فکر. ان کو ایک ہی فکر, اللہ میرا حاجت روا, اللہ میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے, اللہ میرا رازق ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہے. یہی ناز, یہی کیفیت. دیکھو صحابہ کا کیا معاملہ ہے. بادشاہ کے بارگاہ میں اپنے رسول اللہ, اپنے سفیر کو, صحابی رسول کو بھیج رہے ہیں ایران کے بادشاہ کے پاس. جاؤ اسلام کی دعوت دو, اگر وہ نہ مانے تو جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دے دو. وہ صحابی رسول گھوڑا لے کے ادھر پہنچ رہے ہیں بادشاہ کے محل میں. صرف محل کے دروازے پر نہیں رک رہے ہیں, بلکہ بادشاہ کے محل کے اندر گھس کے بادشاہ کے تخت کے سامنے گھوڑا روکتے ہیں. تخت کے سامنے گھوڑا روکتے ہیں. بادشاہ کے دیکھ کر پریشان ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے, اے بندے, اے انسان, اتنی کرسی کہاں سے آئی, اتنی کرسی کہاں سے آئی, کیا بولنا چاہ رہے ہیں تم؟ آپ اپنا جو بھی مطالبات کا سنا دیے وہ صحابی رسول اللہ کا جو بھی حکم تھا, فرمان تھا, سب سنا دیے. بادشاہ یہ سننے کے بعد پوچھتا ہے, اے اللہ کے بندے, یہ کرسی کہاں سے آئی, یہ جذبہ کہاں سے آیا, یہ جوش یہ کہاں سے آیا؟ ہمارے پاس تو کھانے کو کھانا بھی نہیں تھا, ہمارے پاس کام کرتے تھے, لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, یہ اتنا جذبہ کہاں سے آیا؟ وہ لوگ کیا کہتے ہیں صحابی رسول, ارے ہمارا کھانا تو اگر ہم بھوکے رہتے رسول اللہ کو دیکھ لیے وہی ہمارے غذا, وہی ہمارا کھانا ہے, وہی ہماری غذا ہے. رسول اللہ کا دیدار کرنا گویا کہ در حقیقت ہماری بھوک کو مٹانا, بھوک کو مٹانا ہے. اچھا پھر تمہاری تلواریں کہاں ہیں؟ بادشاہ پوچھتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں صحابی رسول, ہماری تلوار کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہے تلوار, یہ ہے تلوار, ہے تو الحمدللہ, نہیں ہے تو حاصل کرنے کی کوشش کرو. کیسی تلوار؟ لا الہ الا اللہ. آج ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے پاس ہے. کیسی ہے ہمارے پاس تلوار؟ صرف الفاظ کی تلوار ہے, حقیقت میں تلوار سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں. تو اگر ہمارے پاس کلمہ توحید کی اگر تلوار رہتی تو ہمارے زندگی میں پریشانیاں ہمارے کو نہیں آتے, پریشانیاں نہیں آتے ہمارے کو. تو آج جو خوف میں زندگی گزار رہا ہے بندہ, یہ خوف والی زندگی نہیں گزارتا. پھر اس کے بعد کلمے کی تلوار ہاتھ میں پکڑنے کے بعد حزن میں جو زندگی گزار رہے ہیں, یہ حزن والی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ جو دور حاضر کے مسلمانوں کو جو موت سے
لیکن خواب پڑ گیا تو رات کی ختم تو ہو جاتی ہے۔ رات میں اگر خواب میں اگر موت آ گیا اسرائیل پکڑ لیے علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے کہتے ہیں 2 دن تو بخار آ جاتا ہمارے، ہے یا نہیں ہے؟ کیا ظاہری بات ہے، معمولی بات ہے، لیکن جو کلمہ توحید پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جو حقیقی محمد رسول اللہ کا غلام بن کے جو رہتا ہے، وہ کبھی موت سے خوف نہیں کھاتا، موت سے کبھی ڈرتا نہیں۔ آج ہم کو تو ڈر ہے، کیا ڈر ہے؟ مجھ کو میری اولاد کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، مجھ کو میرے کاروبار کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میرا کاروبار کا کیا ہوگا، میری زندگی کا کیا ہوگا۔ ابھی سے نہیں، میرا بڑ پوتری کی شادی ہونے کے بعد کیا آئے گی، اتنی بڑی پلاننگ، ہماری بڑ پوتری تک کی پلاننگ ہم کر لی ہے۔ میرے والد کو ایک شعر ارشاد کرنا جو شعر یاد نہیں آ رہا مجھے، آپ کیا ارشاد فرماتے تھے؟ بندہ بڑے بڑے پلاننگ کر رہا ہے پوتریوں کے بڑ پوتریوں کے، اور ادھر فرشتے بیٹھ کے ہنس رہے، واہ کیا پلاننگ بنا رہا، کل تیری موت ہے، کل تیری موت ہے، کل تیری موت ہے، فرشتے بیٹھ کے ہنس رہے ہیں۔ بزرگوں، فرشتوں کو اللہ 1 سال کا حساب دے دیا، بندے کو کب لڑکانا ہے کب صحیح ٹھہرانا ہے، اللہ ہر چیز کا حساب فرشتوں کو دے دیا 1 سال تک کا۔ وہ فرشتے ہنس رہے ہیں، ارے بندے تو کئی 100 سال کا پلان بنا رہا ہے، اللہ تو تیری موت کل رکھا ہے، اللہ تو تیری موت پرسوں رکھا ہے، اللہ تو تیری موت 1 مہینے کے بعد رکھا ہے۔ بزرگوں، مومن جو ہوتا ہے، جو اللہ کی ذات پر جو ایمان لاتا ہے، موت سے کبھی نہیں ڈرتا، وہ موت سے کبھی نہیں ڈرتا، خوف نہیں ہوتا اس کو۔ کیوں خوف نہیں ہوتا؟ خوف کیا ہے معلوم؟ آنے والی چیزوں سے خوف ہوتا ہے یا نہیں؟ خوف کیا خوف؟ اب تو بھی ہم صرف اٹھا کے جی رہے، آگے 50 سال کے بعد مسلمان ایسا پھر سکتے کہ نہیں پھر سکتے، خوف ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ایسے قانون یہ لوگ لا رہے ہیں، کیسا ہم زندگی گزارے، خوف ہے یا نہیں ہے؟ وہ ویسا موت کا بھی خوف ہوتا ہے، ارے موت وہ اندھیرا بڑا، میرے کو نہیں جانا ہے، مجھ کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ مومن کی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ مومن تو ہر وقت موت کے آرزو تمنا میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ کیوں گزارتا ہے آرزو تمنا میں؟ کیونکہ جس محبوب کا عشق اس کے دلوں میں بسا ہوا رہتا ہے، اس محبوب کا بلا حجاب دیدار کرنا ہوتا ہے، بلا حجاب اس کو دیدار کرنے کا اللہ موقع دیتا ہے۔ وہ محبوب کے دیدار کے لیے بندے کو پھر خوف آئے گا، خوف آئے گا۔ ہم اندھیرے گڑھے میں جانے کو اسی لیے ڈر رہے، ہماری بیوی نہیں دکھتی، ہمارے بچے نہیں دکھتے، مومن اسی لیے خواہش میں رہتا ہے کیونکہ وہاں پر رسول اللہ کو دیکھنا ہے، کیونکہ وہاں پر پروردگار کو دیکھنا ہے۔ مومن کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات ہو سکتی کیا؟ یہ کب پیدا ہوگا یہ جذبہ، یہ شوق، یہ جوش؟ صرف بولنے سے نہیں بلکہ کلمے کو جاننے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم صرف پڑھ کے گزر جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں میں کلمے کا تقاضا پورا کر لیا ہوں، اسی لیے اللہ کے محبوب بندے شاعر نے کیا خوب کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آدمی کہہ دیا زبان سے لا الہ الا اللہ، کچھ فائدہ نہیں اس کا جب تک دل اور آنکھ مسلمان نہ بنے، دل اور آنکھ مسلمان نہ بنے۔ جب دل مسلمان بن جاتی ہے تو بہت آنکھ بھی مسلمان بن جاتی ہے۔ دل کو مسلمان بناؤ، تو دل کو مسلمان کب بنائیں گے؟ اللہ کے ذات پر کامل ایمان جب ہمارے اندر پیدا ہوگا، دل بھی مسلمان بن جائے گا۔ اور جب دل مسلمان بنے گا تو دل کو اللہ معمولی دل کی طرح نہیں رکھے گا، بلکہ اس دل کو اللہ اپنا عرش بنا لے گا، اس دل کو اللہ اپنا عرش بنا لے گا، اس قلب کو اللہ عرش بنا لے گا۔ جب اللہ اپنے خلق، اس بندے کے خلق کو اپنا عرش بنا لے، پھر اس عرش کو کیسا جہنم میں ڈالے گا؟ داتا پھر داتا بولیے نہیں ڈال سکتا پروردگار، کیونکہ اس بندے کے خلق کو اپنا عرش بنایا ہے، اس بندے کے خلق کو اللہ اپنا عرش بنایا ہے۔ جب اس کو عرش بنا لے، کیا ہوتا ہے اس عرش بننے کے بعد بندے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کی طرف اشارہ کرے اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے، اس کی
صحابہ نے حاصل کیا ہے، صحابہ نے تابعین کو جو دیا ہے، تب تابعین نے جو اولیاء کو دیا ہے، جو اولیاء جو ہم کو دے رہے ہیں، وہی ہم کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ صرف حاصل نہیں بلکہ عمل پیدا ہونا ضروری ہے۔ اللہ سننے کے بعد ہمارے اندر کیا کیفیت آنا، سات آسمان، اس کے اوپر عرش، اس کے اوپر کرسی، کرسی کے اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے، یہ نظریہ ہمارا نہیں ہونا، بلکہ اللہ سننے کے بعد ہماری یہ کیفیت ہونا، میں جہاں ہوں میرا پروردگار وہیں پر ہے، میں جہاں ہوں میرا پروردگار وہیں پر ہے، وہ میرے ہر حال سے باخبر ہے، وہ میرے اوپر ہر صورت میں نظر رکھا ہوا ہے، اپنی نظریں جمع ہوا ہے، میں کہاں ہوں، میں میرے پروردگار کی نظروں میں ہوں۔ دیکھو یہ کیفیت ہماری ہونا چاہیے۔ جب بندے کو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو دنیا کے چیزوں سے زیادہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، دنیا کے پھٹی کوڑی کمانے والوں کے گفتگو سے زیادہ، یہ لوگوں کے قول سے زیادہ محمد رسول اللہ کے قول پر اسے یقین ہوتا ہے، اللہ کی بات پر اسے یقین ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات پر ایسا یقین کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ بڑے اطمینان کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ دیکھو اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، حسبنا اللہ، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، الیس اللہ بکافٍ عبدا، اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا میں میرے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ کون بول رہا ہے یہ؟ کوئی منسٹر نہیں، کوئی ایم ایل اے نہیں، کوئی کارپوریٹر نہیں، کوئی کروڑ پتی لاکھ پتی جو ہماری نظروں میں ہے وہ نہیں، کوئی بادشاہ پریزیڈنٹ نہیں، بلکہ کون کہہ رہا ہے؟ مالک الملک پروردگار کہہ رہا ہے، کیا میں میرے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ ہے یا نہیں ہے ہمارے لیے کافی اللہ؟ چھوڑیے، اللہ کافی ہے یا غیر اللہ کافی ہے ہمارے واسطے؟ اللہ کافی ہے، بول رہے ہیں، لیکن قلب میں بھی اترنا، ایمان کا تعلق ہمارے قلب سے ہے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے میں کہہ رہے ہیں اللہ کافی ہے، لیکن جب ہم مومن بن جائیں گے تو زبان سے نہیں بلکہ قلب کی آواز دے گا، ارے بندے ادھر ادھر کیا مانگ رہا ہے، اللہ تیرے لیے کافی ہے، اللہ تیرے لیے کافی ہے، وہ تیری ہر ضرورت کا پورا کرنے والا ہے، اس سے مانگ، کسی اور سے کیا مانگ رہا ہے، اس سے مانگ، کسی اور سے کیا مانگ رہا ہے؟ یہی 10 انبیاء ہم کو دیے، یہی 10 تو محمد رسول اللہ ہم کو دیے، یہی 10 اولیاء ہم کو دیے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ کوئی پیغمبر ہے یا نہیں ہے؟ ابراہیم کون؟ ابراہیم علیہ السلام جب بتوں کو توڑ دیے، طویل واقعہ مختصر کر رہا ہوں، نمرود پورا پلان بنایا، شیطان کی انوال ہے، شیطان کی ایک نمرود کو پلان بنایا، یہ کرو ابراہیم کے ساتھ، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، فلاں فلاں، سو پلان تیار ہو گیا، آگ کو بھڑکائی گئی، آگ میں ڈالنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کتنے لکھنے والوں نے لکھا ہے 40 دن یا 9 مہینے آگ کو بھڑکائے، خالی 40 دن یا 9 مہینے آگ کو صرف بھڑکائے، آگ کو صرف بھڑکا رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ وقت آیا ڈالنے کا، گوبند پہ بٹھا دیا گیا، گوبند پہ بٹھایا گیا، گوبند پہ بٹھائے، ادھر شیطان کی آمد ہو گئی نمرود کے پاس، شیطان کیا کہہ رہا ہے، اے نمرود یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ ابراہیم اللہ کا خلیل دوست ہے، شیطان کو بھی معلوم ہے یہ معمولی آدمی نہیں ہے بلکہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کا خلیل ہے، دوست ہے، وہ نمرود کے یہاں پر ایک پلان دے رہا ہے، وہ نمرود کو پلان دے رہا ہے، شیطان کیا پلان دے رہا ہے؟ جب تم لوگ گوبند سے بھیجیں گے تو اس وقت کیا کرنا، جتنے بھی اطراف میں ٹھہرے ہوئے سب ٹھہر کے پیشاب کرنا، جو ٹھہر کے پیشاب کرتا اللہ ادھر اپنے فرشتوں کو نازل نہیں کرتا۔ کون پلان دے رہی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، کون ٹھہر کے پیشاب کرتے ہیں؟ مسلمان ہے یا نہیں؟
حقیقت میں بیان کر رہا ہوں، میں دوسرے لوگوں کی طرح بیان مجھے کرنا نہیں آتا، میرا خون میں نہیں ہے، میرا خون میں نہیں ہے ایسا دوسرے لوگوں کی طرح بیان کرنا۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو جوڑا ہے جو بشیر و نذیرہ، جو بشارت بھی دیتے ہیں اور جو چیزوں پر اللہ جن چیزوں سے ڈرایا ہے وہ ڈراتے بھی ہیں۔ اللہ ہم کو ایسے شروع سے نسبت عطا کیا ہے۔ بزرگوں، یہ حقیقت ہے۔ آج دور حاضر کے مسلمان میں کیا معاملہ ہے؟ بچہ اچھا پڑھنا، چھوٹا بچہ ہے، اچھا پڑھنا اسکول میں ڈال رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میرا بچہ اچھا پڑھنا، انہیں آگے چل کے ڈاکٹر بننا، انہیں آگے چل کے پائلٹ بننا، انہیں آگے چل کے انجینئر بننا، انہیں آگے چل کے سائنٹسٹ بننا، وہ کیا بننا، بلا مطلب جو بھی ہے بننا ہے۔ اگر اللہ ذرا اسکول یوز کر دیا تو کچھ بھی نہیں بننا ہے یا نہیں؟ بننا ہے، بنانا ہے۔ اب وہ بچہ اسکول جا کے آیا، وہ اسکول کی تعلیم کے اثر جب ہوا اس کے اندر، وہ بچہ ٹھہر کے جب پیشاب کرا، ماں باپ کی عزت ہی رہتی ہوتے میرا بھائی، میرے والد کا ارشاد ہوتے ماں باپ کی عزت کہا دیکھیں میرا بچہ وہ کون سے وہ فلم ایکٹر کی طرح ٹھہر کے مدرا، دیکھیں میرا بچہ وہ ایکٹر کی طرح ٹھہر کے مدرا، میرا بچہ ٹھہر کے مدرا ہے، میرا بچہ وہ ایکٹر کے نقش قدم پہ چل رہا ہے یا نہیں ہے؟ میرا اپنا ایک آئیڈیل ہے، اپنا ایک ہیرو ہے لوگوں کا، لیکن الحمدللہ ہمارے ہیرو محمد رسول اللہ، ہمارے ہیرو کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے ہیرو کون؟ عمر فاروق، ہمارے ہیرو کون؟ علی عثمان غنی، ہمارے ہیرو علی المرتضیٰ، ہمارے ہیرو حسنین کریمین، ہمارے ہیرو 1,00,000 صحابہ سے زیادہ، ہمارے ہیرو غوث الاعظم، ہمارے ہیرو غریب النواز، ہمارے ہیرو ہے یا نہیں؟ ان کے نقش قدم پہ چلو، انشاءاللہ ہم کو نہیں دیکھے گا اللہ، انہیں چل رہا اس کے ویسا، لہذا اس کو بھی اپنا قریب کرو، اس کو بھی کیا کرو؟ اپنا قریب کرو۔ موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ سے پیغمبر ہے یا نہیں؟ انہوں نے ہے یا نہیں ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اتنے جلالی پیغمبر اللہ کے اللہ رحم فرمائے، ڈر رہا آپ کے خلاف کچھ ہوتا تو بدوا دے کے پوروں کو بیچنے لگا دیتے اللہ سے۔ ایک آپ کی بستی میں ایک شخص تھا، ایک تو آپ کی کاپی کرتا تھا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا بات میں رکونت تھی، بات کرتے ہوئے تھوڑا پرابلم تھا، انہیں بھی کوئی اسٹائل مارتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام لکڑی پٹک پٹک کے زمین پر چلتے، انہیں بھی بغیر لکڑی کے بھی چلنے آ سکتا اسے، لیکن اسٹائل مارتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، انہیں کی لکڑی زمین پر پٹک پٹک کے چلتا، جیسا موسیٰ علیہ السلام کرتا ویسا انہیں بھی کرتا۔ دیکھے غصہ آتا نہیں آتا، انسان آتا نہیں آتا، سب کو آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیا، آتے بولے اللہ اے اللہ یہ پوری بستی کو اڑا دے، یہ پوری بستی کو کیا کر عذاب دے دے۔ وہ ایک ہے سب کو عذاب دو کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اتنے جلالی پیغمبر ہے، اللہ رحم کرے ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسجد میں ایک بدماش ہے، میں کیا بولوں گا، یہ بدماش کو باہر پھینکو بولوں گا یا پوروں کو باہر نکالو بولوں گا؟ بولیے عقل مند ہوں میں تو کیا بولوں گا؟ ابو بھائی کو کیوں تکلیف، کیوں ایک کو لے جاؤ باہر پھینک دو، قصہ ختم۔ لیکن موسیٰ کلیم اللہ ہے، ان کی زبان سے اللہ بولتا ہے، کو اللہ ان سے کلام کرتا ہے، وہ لازم پیغمبر ہے، کیا ایک ہی وجہ سے سب کو سزا ہو رہی ہے؟ اے اللہ یہ زمین کو پلٹ دے، عذاب دے، عذاب آیا پورے مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ پھر اٹھ کے دیکھے، پھر انہیں ٹیک لے کے آیا ادھر سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو کہا ہے بھائی تعالیٰ یہ کیا ہے؟ میں اس کے بھائی بدماش کے خاطر تیرے کو تیرے سے دعا مانگا تھا، یہ لوگ پوروں کو برباد کر دے، پوروں کو موت دے دے، سب کو بلا لیا، اس کو تو رکھا کیا میں نے مولا؟ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے تم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس میں تمہارے کو دیکھ رہے ہیں، تم صرف اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم جو دیکھ رہے ہیں اس میں تمہارے کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے موسیٰ کی طرح وہ چل رہا ہے، میرے موسیٰ کی طرح وہ نقل مار رہا ہے، جو موسیٰ کا نقل مارنے والا ہوگا
اللہ معاف کرے گا یا اس کو اللہ عذاب دے گا؟ بولیے کرے گا نہیں کرے گا؟ ہم بھی ایکٹروں کا یہودی اور نصرانیوں کا اگر اسٹائل ماریں گے ٹھہر کے پیشاب کریں گے اللہ معاف کرے گا یا اللہ ہمارے اوپر بھی عذاب نازل کرے گا؟ یہ شیطان کا پلان ہے کہ وہ تو اللہ عذاب میں فرشتوں کو نازل نہیں کرتا، لیکن وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، عام لوگ ہے تو اللہ فرشتوں کو نازل نہیں کرتا۔ یہ اخص الخاص ہے، اخص الخاص ہے، اللہ کے حبیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خاطر اپنی سنت کو بھی ختم کر رہا ہے، اپنی سنت کو بھی ہٹا رہا ہے۔ اللہ کیا ارشاد، اللہ تعالیٰ تم ان کو کوپی پہ بٹھا دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے عرض کر رہے ہیں ابراہیم میرے دوست کیا حاجت ہے، بولو میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا۔ کون بول رہے ہیں؟ کون بول رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام ہے یا نہیں ہے؟ کیسے فرشتے؟ امام الملائکہ ہے، پورے فرشتوں کے امام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ وہ جبرائیل علیہ السلام سے اگر کوئی کچھ مانگے تو کیا وہ ہماری ضرورت کو پورا نہیں کرتے؟ کرتے یا نہیں کرتے؟ کرتے، کرتے یا نہیں؟ ضرور کرتے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا پیغام دے رہے ہیں اپنی امت کو؟ اللہ کے نبی اللہ کیوں مبعوث کیا اور کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جبرائیل پوچھ رہے ہیں خلیل ہے دوست کیا حاجت ہے مانگو میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم تیرے سے کوئی حاجت نہیں، لا واللہ خدا کی قسم تیرے سے کوئی حاجت نہیں ہے مجھ کو۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ تیرا خلیل گوبند پہ بیٹھا ہوا ہے، کچھ لمحات باقی ہے آگ میں گرنے کے لیے ہے، اللہ کی رحم فرما۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل جاؤ پوچھو خلیل کو، میں بول رہا ہوں کیا حاجت ہے، بولو میں اس کی حاجت پورا کروں گا۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ کون بول رہے ہیں؟ کون پوچھ رہے ہیں حاجت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کس کے ذریعے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ پھر آپ نے پوچھا ہے ابراہیم میں نہیں پوچھ رہا ہوں، اللہ پوچھ رہا ہے کیا حاجت ہے بولو۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لا واللہ خدا کی قسم تیرے سے کوئی حاجت نہیں، وہ عالم تمہاری، وہ میرے ہاتھ سے باخبر، میرے کو کیا ہونا، کب ہونا، کیا صورت میں ہونا، کون سی صورت میں نہیں ہونا، میرے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں ہے، میرے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے، وہ مجھ سے زیادہ جاننے والا میرا پروردگار۔ میں اس پہ ایمان لایا ہوں، اس کو کیا بولوں میں؟ اس کو کیا بولوں؟ وہ عالم و حالی، وہ میرے ہاتھ سے باخبر ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے ہاتھ سے باخبر ہے، اس کو جو اچھا لگے گا وہی کرے گا میرے لیے، میں نہیں بولوں گا، میں نہیں بولوں گا۔ خدا ایمان ہمارے اندر نہیں آ سکتا، ان کی جوتیوں کے غرض کے برابر تو ایمان آ گیا تو ہمارے لیے کامیابی، ان کے جوتیوں کے غرض کے برابر بھی ہمارا ایمان ہو گیا تو ہمارے لیے کامیابی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اب خلیل بول دیے، جبرائیل چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، اتنی دیر میں کوپنی سے ڈال دیے، اتنی دیر میں کیا کرے لوگ کفار کوپنی سے ڈال دیے آگ میں۔ اب یہ ہم کون سے عالم میں رہ رہے ہیں؟ کون سے عالم میں ہم ہیں؟ عالم شہادہ ہے یا نہیں ہے؟ عالم شہادہ ہے یا نہیں؟ عالم اسباب ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر جو بھی حاجت ہوتی ہے کس سے ہوتی؟ اسباب سے ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کھانا کا بھوک لگ رہی ہے تو کس کے ذریعے ہماری بھوک مٹ رہی ہے؟ کھانے سے مٹ رہی ہے نہیں مٹ رہی؟ پیاس لگ رہی ہے تو کس کے ذریعے پیاس مٹ رہی ہے؟ پانی سے مٹ رہی ہے نہیں مٹ رہی؟ آپ کو اگر جسم چھپانا ہے تو کس کے ذریعے چھپا رہے ہیں؟ کپڑے کے ذریعے چھپا رہے ہیں، یہ کپڑا چھپا رہا، یہ پیاس پانی بجھا رہی یا یہ بھوک کھانا مٹا رہی، کون مٹا رہا؟ اللہ مٹا رہا یا نہیں مٹا رہا؟ عالم اسباب
جو اتنا ایمان رکھتا ہے اللہ پہ کوئی بندہ، اس کے لیے اللہ اپنی سنت کوئی بدل دیتا ہے، اس کے لیے اللہ اپنی سنت کوئی بدل دیتا ہے۔ آگ میں ڈالے ادھر، اللہ جبرائیل کو ہٹا دیا، ڈائریکٹ آگ سے مخاطب اللہ، اور کیا ارشاد فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے، اتنی بھی ٹھنڈی مت ہو جس سے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، اتنی بھی گرم مت ہو جس سے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، بلکہ ابراہیم جتنا سہ سکتا ہے اس کو، اس کے لیے ویسی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ تاریخ کے لکھنے والے لکھتے ہیں 40 دن وہی آگ میں رہے ہو ابراہیم علیہ السلام، 40 دن یا کئی مہینے وہی آگ میں رہے، لوگ سمجھے وہ ختم ہو گئے، لیکن اللہ ادھر بھی انہیں بچایا، بچایا نہیں بچایا، اس بنا پہ بچایا، اللہ پہ یقین رکھنے کی بنا، اللہ پر یقین رکھے۔ اسی لیے میرے والد میرے دادا ارشاد فرماتے، ارے وہ ایمان رکھو جو ابراہیم نے ایمان رکھا ہے، وہ ایمان تمہارے اندر پیدا کرو، اگر تمہارے اندر وہ ایمان پیدا ہوگا تو آج بھی وہ آگ ندا دے رہی ہے، کوئی ابراہیم کا ایمان رکھنے والا، اس کے لیے میں بھی ٹھنڈی ہونے کے لیے تیار، اس کے لیے میں بھی ٹھنڈی ہونے کے لیے تیار۔ آج بھی وہ سمندر کو دریا آواز دے رہا ہے، جس پر موسیٰ علیہ السلام لکڑی مار کر نکل گئے تھے، وہ سمندر آواز دے رہا ہے، وہ دریا آواز دے رہا ہے، اے کوئی موسیٰ کا ایمان رکھنے والا، اس کے لیے میں بھی اپنے راستے کو کھول کے دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہونا کیا ہمارے ان کا ایمان، ان کا کیا ہونا، ایمان ہونا یا نہیں ہونا؟ اللہ اللہ تعالیٰ کو ایمان کے رکھنے والے اللہ کو محبوب بندوں سے اللہ نے نسبت دیا، ضرور ایمان کا درس حاصل کرو، صحبت اختیار کرو، ضرور بضرور اللہ کچھ نہیں تو نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہم کو کر دے گا، ان کے ساتھ اللہ ہم کو کر دے گا، اور اللہ ان کے محبت میں ہم کو اس دنیا سے بلائے گا۔ جب ہم ان کی محبت میں اس دنیا سے جائیں گے تو یاد رکھنا ہماری دنیا بھی کامیاب، ہماری قبر بھی کامیاب، اللہ ہماری حشر کو بھی محمد رسول اللہ کے صدقے میں کامیاب کر دے گا۔ میرے صاحبوں سے، میرے آپ کو ادب کی گزارش ہے، علماء ربانی مشایخین نظام الحمدللہ آپ کے درمیان ہیں، جاؤ وہ کلمہ طیبہ کا حقیقی علم حاصل کرو، جو علم محمد رسول اللہ نے دیا ہے، جو علم صحابہ نے دیا ہے، جو علم غوث اعظم نے دیا ہے، جو علم غریب نواز نے دیا ہے، جو علم پیر نوریوں کے عارف نے ہمیں دیا ہے، وہ علم حاصل کرو، دیکھو کہ اس کے بعد اللہ آپ کو کیا نوازے گا، کتنا نوازے گا، کیسا نوازے گا، زمانہ دیکھتا رہے گا، اللہ ہم کو وہ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو بھی انسان رہتے ہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ ہمارے قلوب میں تیری محبت، حبیب کی محبت، حبیب کی محبت عطا فرمائے، اے اللہ ہمارے قلوب سے دنیا کی محبت کو ہٹا دے، اے دین کا حفاظت کرنے کا ہمارا ذوق و شوق عطا فرمائے، اے اللہ ہماری غفلتوں کو ذکر میں تبدیل فرما، ہر وقت تیری یاد میں، تیری یاد میں، تیرے ذکر و شکر میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ہم گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، ہم جو کچھ بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پاک پروردگار، لیکن ہم تیرے محبوبین کے چاہنے والے ہیں، تیرے محبوبین سے نسبت رکھتے ہیں، اے اللہ تیرے حبیب کے ہم غلام ہیں، تیرے حبیب کے ہم امتی ہے، اے اللہ ہم کو نہ دیکھ ہم کی نسبتوں سے وابستہ ہے، ان نسبتوں کے خاطر اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں سے راضی ہو جا، اے اللہ ہماری زندگیوں سے راضی ہو جا، اے اللہ ہماری زندگیوں سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم کو حقیقی دین نے پسند کیا ہے، اے اللہ اس پسند کو اپنی پسند کی بنانے کی توفیق عطا فرما، جو چیزوں کو تو نے ناپسند کیا ہے اے اللہ ہمارے کو بھی ناپسند کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ کا کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تجھ سے بھی مانگتے ہیں اس محفل میں جو بیمار ہے سبوں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان کے متوسلین جو بیمار ہے سبوں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ظاہر سلسلہ جو بیمار انتظام فرما، اے اللہ ہم سبوں کو اس سے باقرام عطا فرما، اے اللہ دین و دنیا میں ہم کو حوصلے و انداز کرنا،
اللہ تو ہمیں جب یہاں سے بلائے تب محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمیں جنت میں جانے کی توفیق عطا